अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल ख़ुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम उलूमुल कुरान पेज 173 से पढ़ेंगे। सूरा के लुग़वी और इस्तिलाही मानी क्या हैं। लफ्ज़ सूरा के जो रूट वर्ड्स हैं उसके बारे में आइम्मा लुग़त के दो अक़वाल हैं। पहला और मशहूर कौल तो ये है कि इसका मादा यानी रूट वर्ड सीन वाव रा है और इसका माना है अल-मंज़िलतु मिन मनाज़िलिल इर्तिफ़ा यानी बुलंदी के मरातिब में से एक मर्तबा, और इसकी जमा सुवर है जैसे खुतबा की जमा खुतब और गुरफ़ा की जमा गुरफ़। शहर की चार दीवारी को सुवरुल मदीना कहा जाता है इसलिए कि ये आम तौर पर बुलंद बनाई जाती है। एक अरबी मुहावरा है कि लहू अलैका सूरतुन, उसको तुम पर रिफ़त और फ़ौक़ियत हासिल है। तो बुलंदी, रिफ़त, फ़ौक़ियत के लिए ये लफ्ज़ असलन इस्तेमाल होता है। कुरान की सूरत को भी उसकी अज़मत और रिफ़त की वजह से सूरह या सूरत कहा जाता है, इसलिए कि हर कुरान की सूरत अपनी फसाहत और बलागत, सदाकत और हिकमत के एतबार से इतनी ही बुलंद है कि सब इंस व जिन जमा होकर भी किसी एक सूरत की मिसाल पेश नहीं कर सकते। ये इतनी ज़्यादा बुलंदी और रिफ़त वाली सूरतें हैं। दूसरा कौल ये है कि सूरह का मादा सीन हमज़ा रा है और इसके मानी है अल-क़ित्अतु वल बक़ियतु यानी टुकड़ा और बचा हुआ हिस्सा किसी भी चीज़ का। इस मादे के एतबार से असल में ये लफ्ज़ सूरह था, लेकिन अरबी ज़बान में हमज़ा से पहले हर्फ पर जब पेश होती है तो तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा सकल आ जाता है, यानी उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए अरब ऐसी सूरत में हमज़ा को वाव में बदल देते हैं, तसहील पैदा कर देते हैं, आसानी पैदा करते हैं। तो इसलिए सूरह को भी सूरा ही पढ़ा जाता है और सूरा कुरान करीम का एक हिस्सा होता है अल-क़ित्आ, तो इसलिए इसको सूरा कहा गया है। इस्तिलाहन जो तारीफ़ है वो सबसे जामे तारीफ़ अल्लामा सुयूती की है कि सूरत की तारीफ़ ये है कि ये कुरान की आयात पर मुश्तमिल वो हिस्सा है जिसकी इब्तिदा और इंतहा मुतय्यन हो कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और जिसकी कम अज़ कम 3 आयात हों और कुछ थोड़ा बहुत लफ्ज़ी इख्तिलाफ के साथ यही जो डेफिनेशन है ये मानी जाती है इस्तिलाही। सूरतों की तादाद और तादाद आयात के एतबार से उनकी किस्में। इब्न जौज़ी मुतवफ़ा 597 हिजरा ने अबुल हुसैन इब्न अल-मनादी बगदादी मुतवफ़ा 336 हिजरी का कौल नकल किया है कि पूरा कुरान सिद्दीक यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुन्नुरैन यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में ज़ैद बिन साबित की तालीफ़ व तरतीब के मुताबिक 114 सूरतों पर मबनी है, जिनमें फ़ातिहा, तौबा और मुअव्विज़तैन यानी फ़लक और अन्नास भी शामिल हैं। यही वो कुरान है जो हमारे किबला वालों यानी मुसलमानों के हाथों में मौजूद है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि सूरह फलक और सूरह नास जो हैं ये कुरान का हिस्सा नहीं हैं, और कुछ लोगों का ख्याल था कि सूरह तौबा जो है वो सूरतुल अनफाल ही की कंटिन्यूएशन है, ये अलग से सूरह नहीं है। लेकिन हकीकत यही है जो यहाँ बयान हुई।
علامہ زرکشی کی بھی یہی تعریف ہے، زرکشی نے بھی یہی کہا ہے۔ ان 114 صورتوں میں سے طویل سورہ سورۃ البقرہ ہے، طویل ترین، جس کی آیات کی تعداد 286 ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے جس کی آیات کی تعداد 3 ہے۔ اگرچہ سورۃ العصر اور النصر کی آیتوں کی تعداد بھی 3 ہی ہے، مگر ان کے کلمات اور حروف کی تعداد الکوثر کے کلمات اور حروف سے زیادہ ہے، لہذا شارٹسٹ الکوثر ہی ہے۔ آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے ان 114 صورتوں کو ایک حدیث میں 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ واصلہ بن اسقا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں، زبور کی جگہ 100 دی گئی ہیں یعنی 200+ والی، انجیل کی جگہ مثانی دی گئی ہیں، اور مفصل یعنی مختصر صورتیں مجھے زائد دی گئی ہیں۔ اب یہ جو 4 اقسام ہیں ان کی تفصیل اس طرح سے ہے: السبع الطول یعنی 7 طویل صورتیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور الانفال مع البراءہ مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک 7ویں سورہ یونس ہے۔ المئون، ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ 100 یا 100 سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 ہے یا 100 سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ میں نے پہلے 200 کہا، وہ کریکٹ کر لیجئے۔ یہ سورہ یونس سے سورہ فاطر تک 26 صورتیں ہیں جن میں اکثر کی آیات کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہے، اور بعض ایسی بھی ہیں جن کی آیات 100 سے کافی زیادہ ہے۔ پھر المثانی، ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مئون کے بعد اور مفصلات سے پہلے ذکر ہوئی ہیں، یعنی سورہ یونس سے لے کر سورہ قاف تک۔ یہ 14 صورتیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں، قصص، عبرت اور نصیحت کی باتوں کا بار بار ذکر کیا ہے، تو بار بار دہرائی جانے والی۔ المفصل، مفصل صورتیں وہ ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں اور ان کے درمیان فصل اور جدائی جلدی جلدی آتی ہے، یعنی جلدی ایک ختم ہوتی ہے، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر دوسری شروع کرتے ہیں، پھر بسم اللہ، پھر دوسری۔ یہ سورہ قاف سے سورۃ الناس تک کل 65 صورتیں ہیں۔ اور مفصل کی پھر 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، قاف سے بروج تک کل 36 صورتیں ہیں۔ اوسط مفصل الطارق سے سورۃ البینہ تک 13 صورتیں ہیں، اور قصار مفصل زلزلہ سے الناس تک 16 صورتیں ہیں۔ پھر قرآن کے حزب، قرآن کے حصے، یہ کیسے کیے گئے؟ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے لیے صحابہ کرام اپنی سہولت کے مطابق اس کے حصے، احزاب یعنی کوئی ڈویژنز اور منازل مقرر کر لیا کرتے تھے، اور اپنے مقرر کردہ حزب یا منزل کو روزانہ پڑھتے تھے۔ عام طور پر صحابہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ 7 حصوں میں قرآن کو تقسیم کر لیا ہوا تھا، اور 7 دنوں میں ہی قرآن کا ایک ختم کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن حکیم کا مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا افضل ہے۔ پھر درمیانی درجے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 ہفتے میں ایک ختم کیا جائے۔ ہم سمجھیں گے کہ جس نے 2 ہفتے میں ایک ختم کیا اس نے زیادہ بڑا کام کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ جلدی جلدی پڑھے گا، پھر وہ اس میں غور و فکر کم کرے گا۔ تو یہ درمیانی فضیلت ہے کہ 2 ہفتے میں ایک ختم کرے۔ ادنا درجے کی فضیلت اسے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو 1 ہفتے یعنی 7 دنوں میں ایک ختم کر لے، اور 3 دنوں میں ایک ختم کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن اسے بہتر قرار نہیں دیا گیا۔ صحابہ کرام کا بہرحال عام معمول 7 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا تھا، اس لیے انہوں نے قرآن کے 7 احزاب اور منازل مقرر کر لیے تھے۔ اوس بن اوس ثقفی سے مروی ہے کہ ہم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، 9 صورتیں، 11 صورتیں، 13 صورتیں اور مفصل صورتیں اکیلے ایک حصہ، یعنی البقرہ سے النساء تک، اور فاتحہ بھی ساتھ ملا لی جائے تو پھر وہ 4 ہو جائیں گی. پھر المائدہ سے توبہ تک 5 صورتیں، یونس سے نحل تک 7 صورتیں، بنی اسرائیل سے فرقان تک 9 صورتیں، الشعراء سے یاسین تک 11 صورتیں، الصافات سے حجرات تک 13، قاف سے والناس تک 65 صورتیں. اور جمہور کے قول کے مطابق مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے اور کل صورتیں 114 ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان یا غیر رمضان دونوں میں ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کے تو ضرور ہی اہل ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہم ایسا کر سکیں، اور اگر یہ اپنی کسی مصروفیت یا کسی وجہ سے مشکل لگتا ہے تو پھر کم از کم 2 مہینے میں تو ایک ضرور ہی کر لیا کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. حدیث دیکھ لیتے ہیں. باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. اور قرآن سیکھنے سے مراد صرف تلفظ صحیح سیکھنا نہیں، بلکہ الفاظ کو صحیح پڑھنے کے علاوہ اس کے معنی اور مطالب سیکھنا، شان نزول، ناسخ و منسوخ، ہر طرح کا جو قرآن کا علم ہے وہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے. اس کی تفسیریں، اس کی تفاسیر کے بارے میں پتہ ہونا، اور اس کے یعنی مفسرین کون کون سے ہیں، یعنی قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم القرآن ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہی آ جاتے ہیں. قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. قال وأقرأ ابو عبد الرحمن فی امرت عثمان حتی کان الحجاج. اور سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانہ امارت تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی. قال، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ تعلیم قرآن کے لیے بٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ، کیا یہ لوگ تھے اور کیا ان کا ایمان تھا. ابو عبد الرحمن السلمی جو ہے نا، یہ جو ابتدائی خلافت ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور یعنی ان کی خلافت کا شروع ہونا اور حجاج بن یوسف کی خلافت کا، امارت کا ختم ہونا، یہ تقریباً 72 سال بنتے ہیں، 72 ایئرز. اور اگر ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اینڈ سے شروع کریں تو حجاج بن یوسف کی امارت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو وقفہ ہے یہ 38 ایئرز کا ہے. تو یعنی ایٹ لیسٹ 38 ایئرز تو انہوں نے پڑھایا ہے، اف ناٹ مور. اور اس حدیث پر عمل پیرا ہو کر، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا تمام نیک اعمال سے افضل ہے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والا تمام لوگوں سے بہتر ہے. تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا لازمی طور پر پھر ظاہر ہے کہ سب سے نیک اعمال میں سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم کا قاری قرآن کریم کے فقیہ سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا قاری بہت بڑا فقیہ بھی ہوا کرتا تھا. نماز کی جماعت کے لیے قاری کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ وہ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ جو تعلیم و تعلم ہے قرآن کا، یہ قرآن کی سمجھ، فہم اور ادائیگی سب پر مبنی ہے، تدبر پر بھی مبنی ہے.
اس کی تفسیر پر بھی مبنی ہے۔ قرآن کی تعلیم 3 انواع پر مشتمل ہے، ایک اس کے لفظ کی یعنی تجوید، دوسرے اس کے معنی کی، اور تیسرے یہ کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور عمل اتنا ہی بڑھے گا جتنا آپ کا معنی کا فہم بڑھے گا، اور اتنا ہی عمل میں پختگی آئے گی جتنا آپ کے قرآن کے فہم میں پختگی آئے گی۔ اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کیا چیز زیادہ اولا درجے میں ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے اور اس کے معنی کی جو تعلیم و تعلم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کی قرات کی جائے اور ان کا فہم حاصل کیا جائے۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ قرات اور فہم زیادہ بہتر ہے، اور اسی پر اسلاف کا عمل رہا ہے، جیسا کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ جو تھے یہ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، یہ تابعی ہے نا، تو یہ 10 آیات سے آگے نہیں جاتے تھے یہ حضرات، یہاں تک کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے ان کو سکھا نہ لیں، اور پھر جو اس میں علم و عمل کی باتیں ہیں جب تک وہ پختہ نہ ہو جائیں تو آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فَتَعَلَّمَنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سکھایا قرآن اور علم اور عمل سارا۔ اب اس میں یہ جو ہے نا من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں ساری جو معاونت ہے، کوئی اگر کسی بلڈنگ میں معاونت کرتا ہے، کسی بلڈنگ کو بنا کر دینے میں، مصاحف کو نشر کرتا ہے یا اشاعت کرتا ہے یا خرید کے بانٹتا ہے، اور یا اس اساتذہ جو ہیں ان کے کوئی وظیفے لگاتا ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، من تعلم القرآن وعلمہ کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلفہ فی اہلہ بخیر فقد غزا، کہ جس نے کسی غازی کے لیے یعنی کسی مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے سامان تیار کر دیا اس کے جہاد کا، تو اس نے گویا خود غزوہ کیا، اور اسی طرح سے جو کوئی پیچھے سے اس کے گھر والوں کے، اس کے اہل و عیال کی خیر خواہی کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، تو اس نے بھی گویا غزوے میں ہی حصہ لیا۔ پھر اسی طرح سے اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت کرتا رہے تو وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو رات کے وقت صرف 1 گھنٹہ فہم قرآن میں صرف کر دے اور قرآن کریم کے مطالب و معانی کی تحقیق میں کچھ وقت گزار دے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ جہاد اور تعلیم قرآن میں کون سا عمل افضل ہے، تو انہوں نے قرآنی تعلیم کو ترجیح دی اور بطور دلیل یہی حدیث بیان فرمائی۔ اب ایک حدیث میں ہے خیرکم اور دوسری میں ہے افضلکم، اور اس میں زیادہ بہتر جو الفاظ ہیں نا وہ خیرکم والی حدیث کے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی کے بعد جو کوئی راوی ہے نا ان کو شک ہوا ہے۔ قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ابی حازم عن سهل بن سعد قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فقالت، تو وہ بولی، انہا قد وہبت نفسہا للہ ولرسولہ،
وہ بولی کہ اس نے ہبہ کر دیا ہے اپنا نفس اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی فی النساء من حاجہ، کہ مجھے اب عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں مزید نکاح نہیں کرنا چاہتا. فقال رجل زوجنیہا، تو ایک اور وہاں بیٹھے آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے اس کا نکاح کر دیجئے. قال اعطیہا ثوبا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حق مہر میں کوئی کپڑا دو. قال لا اجد، اس نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے. قال اعطیہا ولو خاتما من حدید، تو آپ نے فرمایا کہ اسے کچھ تو دو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دو. فاطل لہ، تو وہ شخص بہت افسردہ ہوا کیونکہ اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی. فقالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما معک من القرآن، تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ قال کذا و کذا، اس نے کہا فلاں فلاں صورتیں. قال فقد زوجتکہا بما معک من القرآن، پھر میں نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے عوض کر دیا جو تجھے یاد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تم یاد کی ہوئی صورتیں اس عورت کو سکھا دو اور تیرا یہی حق مہر ہے. اور اس حدیث کی باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ یہ قرآن دنیا میں بھی مال و دولت کے قائم مقام ہے اور مقصود کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور آخرت کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس پر فریقین یعنی شوہر بیوی دونوں راضی ہو جائیں وہی چیز مہر بن سکتی ہے، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو. باب القراءۃ عن ظہر القلب، قرآن مجید کی زبانی تلاوت کرنا. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والا غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ زبانی پڑھنے والا ریاکاری سے بچا رہتا ہے. دونوں طرح پڑھنے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، یعنی مصحف سے دیکھ کے پڑھنا یا اپنی یادداشت سے پڑھنا. اصل بات قرآن کی صحیح تلاوت، اس کے معنی کی پہچان، پھر اس پر غور و فکر اور زندگی میں اس پر عمل اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے کہ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، تو بولی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جئت لأہب لک نفسی، میں آئی ہوں تاکہ اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کروں، اور ہبہ یہ تھا کہ آپ مجھے حق مہر کے بغیر نکاح میں لے لیں. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی طرف دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فصعد النظر الیہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی نظر اپنی اس کی طرف. وصوبہ، اور پھر نظر نیچے کی. ثم طأطأ رأسہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا. فلما رأت المرأۃ، پھر جب عورت نے دیکھا، انہ لم یقض فیہا شیئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جلست، تو وہ وہیں بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابہ فقال، تو صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لم یکن لک بہا حاجۃ فزوجنیہا، اگر آپ کو اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی آپ نے ان سے نکاح نہیں کرنا، تو آپ میرا نکاح ان سے کر دیں. فقال لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، هل عندک من شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی حق مہر دینے کے لیے؟ فقالا، تو اس نے کہا، لا واللہ لا یا رسول اللہ، نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے. قالا، تو آپ نے فرمایا، اذهب الى اہلک، جاؤ اپنے گھر. فانظر هل تجد شیئا، جا کے دیکھو کوئی چیز ملتی ہے. فذهب، تو وہ گیا. ثم رجع، پھر وہ واپس آیا. فقال لا واللہ یا رسول اللہ، تو آ کر انہوں نے کہا صحابی نے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا. ما وجدت شیئا، مجھے کچھ نہیں ملا. قال، فرمایا، انظر ولو خاتما من حدید، جا کے دیکھو کوئی ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ملتی ہے. فذهب ثم رجع، تو وہ گئے اور واپس آئے. فقال، تو کہا، لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتما من حدید، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. ولیکن ھذا ازاری، اب یہ میری ایک ازار ہے، یعنی میرا یہ چادر حاضر ہے جو میرے اوپر ہے.
قال سہل ما لہ رداء، تو سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اور دوسری چادر بھی نہیں تھی، فلہا نصفہ، کہ وہ آدھی اس کو پھاڑ کر دے دیتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصنع بازارک، وہ تیری اس چادر کو لے کے کیا کرے گی؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، تو پہنے گا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ان لبستہ، تا کے اوپر زبر ہے، ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تو پہنے گا تو اس پر اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَإِن لَبِسَتْهُ، اور اگر تو یہ اس کو پہنا دے، لم یکن علیک شیء، تو پھر تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، تو وہ آدمی بیٹھ گیا اور یہاں تک کہ مجلس طویل ہو گئی، یعنی کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ ثم قام، پھر وہ کھڑا ہوا۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیاً فامر بہ فدعیا، وہ کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ مڑ کے جا رہا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو بلایا جائے۔ فلما جاء، پھر جب وہ آیا، قال، تو آپ نے فرمایا، ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ قال، اس نے کہا، معی سورۃ کذا و سورۃ کذا و سورۃ کذا عدھا، اس نے کہا مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں، گن کے بتائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقرؤہن عن ظہر قلبک، کیا تو انہیں زبانی پڑھ سکتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی۔ قال، فرمایا، اذهب فقد ملکتکها بما معک من القرآن، جاؤ، تجھے قرآن مجید کی جو صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے قرآن کے حفظ کی مشروعیت اور اس کے مستحب ہونے کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن پڑھو اور یہ مصاحف جو معلق ہیں تمہیں فخر و غرور میں مبتلا نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن حکیم کا ضرور ہمیں حفظ ہونا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ مجھے، آپ کو، امت کو حفظ القرآن سے پر موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال ان دونوں چیزوں میں سے کیا افضل ہے، حفظ کر کے زبانی پڑھنا یا مصحف کو دیکھ کر پڑھنا؟ تو یہ ہر انسان کا فرق حال ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کو حفظ بہت پکا ہے، بہت اچھا ہے، تو پھر یہ افضل اعمال میں سے ہے کہ آپ اس کو زبانی پڑھیں، اور یہ اس انسان کے ایمان اور یقین میں جو زبانی پڑھنے والا حصہ ہے قرآن کا، وہ زیادہ اضافہ کرتا ہے، اور قرآن کو غور و فکر کرنے میں بھی یہ زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر احتمال ہے کہ آپ کی بہت غلطیاں ہوں گی تو پھر آپ مصحف سے دیکھ کر پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے افضل ہوگا۔ اس حدیث میں بہت سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس بات کا جواز کہ عورت کسی مرد صالح کے پاس جا کر اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع نہیں فرمایا، اور بلکہ اس کی جو بات ہے یا ضرورت ہے، جو خواہش ہے، وہ پوری بھی کی ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں آئی ہو اور تم آدمیوں کی، مردوں کی مجلس میں آ گئی ہو اور یہاں پہ آ کے تم اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا معنی، کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی تھی، لیکن اس میں دوسرے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیا 50 میں ہے، ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اگر کوئی مومن عورت آپ کو ہبہ کرتی ہے اپنا آپ کے لیے، اگر نبی چاہیں، ارادہ کریں کہ ان سے نکاح کریں، تو یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے من دون المؤمنین۔ اور یہاں پر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان وہبت نفسہا لکا آپ کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن نبی جی. تو یہاں لن نبی جی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تخصیص دی گئی تھی. اگلا جو فائدہ اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے رشتے کے لیے تو مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، پراپر دیکھا ہے، نظر اوپر بھی گئی ہے اور پھر نیچے بھی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ایسے جھکایا ہے کہ جس سے یہ سمجھ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ واقعہ یہ پیش آیا ہے حجاب کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے. تو اس میں پھر یعنی وہ جو خاتون جس طرح سے وہ مردوں کی مجلس میں آ کر بیٹھی ہیں، پھر اس کا بعد میں جو طریقہ کار ہے وہ کوئی فرق ہوگا، یعنی اس کو پھر دیکھنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ لڑکا اگر دیکھنا چاہتا ہے لڑکی کو تو پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم بیٹھا ہونا چاہیے اس لڑکی کا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اس سے بات بھی کر سکتا ہے اور کچھ وقت وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن کسی محرم کی موجودگی میں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی کچھ ٹائم اس کو دیا جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بس وہ ایک نظر دیکھے اور بات ختم، کیونکہ ایک نظر سے تو انسان کی گہرائی میں تو نہیں انسان دیکھ سکتا، اور یہ تو جو مسئلہ ہے یہ مستقبل کا اور اولاد کا اور نسلوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں بیٹھ کر کوئی تھوڑی بہت بات چیت کی بھی اجازت دی جاتی ہے، لیکن عورت کا لڑکی کا کوئی محرم جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن الخلق بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلق میں سے ہے. اور بہرحال ایک اور روایت میں جو پیچھے ہم نے پڑھی اس میں اتنا آتا ہے کہ مالی فی النساء من حاجہ، لیکن وہاں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. آپ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ جنرلی عورتوں کی اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے، مزید نکاح اب میں نے نہیں کرنا. پھر اسی طرح سے اس حدیث میں ہمیں صحابہ کا بھی حسن ادب نظر آتا ہے کہ جو ان صحابی نے آ کے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اس سے میرا نکاح کر دیں. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ تمام جو ولی ہیں کسی لڑکی کے اس کو نکاح کر کے دینے والے، ان میں سب سے زیادہ حقدار آپ خود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا، اس خاتون کا نکاح وہیں بیٹھے بیٹھے ان صحابی سے کروا دیا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہی میں سے ہے. اب اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس بات کا، اب عورت کے لیے اس کا ولی ضروری ہے. اچھا، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے تو پوچھا ہی نہیں کہ تم اس آدمی سے شادی کرنا چاہو گی یا نہیں کرنا چاہو گی، تو اب ظاہر میں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اس عورت نے اپنا آپ، اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیا ہے، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے تحت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جو ہے اس دوسرے مرد سے کروایا. اب اگر وہ انکار اس وقت کر دیتی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یعنی نکاح نہ ہوتا، لیکن جب وہ خود بھی کچھ نہیں بولی تو پھر یہ بھی اس کی رضا ہی تھی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار دے دیا کہ یا مجھ سے خود نکاح کر لیں اور یا میرا کسی کے ساتھ نکاح کروا دیں. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کتنا امپورٹنٹ ہے، اور نکاح کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. مہر چاہے ہو نہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، قرآن کی شکل میں ہو، لیکن نکاح کی امپورٹنس اس سے پتہ چلتی ہے. پھر اس سے حق مہر کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے
کہ کسی سٹیج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی کو یہ نہیں کہا کہ چلو مہر کے بغیر ہی اس سے نکاح کر لو، یہ تو پہلے ہی ہبہ کرنے کو اپنے آپ کو تیار ہے. تو حق مہر ہونا ہی ہونا چاہیے. بعض علماء کے نزدیک یہ شرط ہے، اگر یہ نہ دیا جائے حق مہر تو نکاح بہرحال صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقد نکاح ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گا اگر کوئی حق مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. واللہ عالم. پھر اس حدیث سے ہمیں صحابہ کرام کی غربت اور ان کے فقر کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر ان کے صبر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خدا اس کے پاس صرف اور صرف ایک اظہار تھا، اور پھر بھی نکاح تو ایک فطری ضرورت ہے نا، تو نکاح وہ کرنا چاہتا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اس کو فرمایا کہ تم پہلے کچھ اپنے لیے بنا تو لو، کوئی تمہارے پاس 4 پیسے تو ہوں تو پھر تم آنا، پھر تم نکاح کرنے کے لیے آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ان خاتون سے کروا دیا. پھر اس حدیث میں جواز ملتا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا جو ہے وہ مہر بن سکتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری ملکیت میں دے دیا، یعنی نکاح میں دے دیا اس کے عوض جو تیرے پاس قرآن ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ وہ صرف قرآن پڑھ کے سنائیں گے ان صحابیہ کو، وہ قرآن سکھائیں گے ان کو. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو شادی ہے، جو نکاح ہے، وہ بھی تو اسی طرح سے ہوا ہے کہ 8 سال یا 10 سال کی خدمت کے عوض میں. باب استذکار القرآن وتعاہدہ، قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے رہنا اور اس کا خوب دھیان رکھنا، یعنی جو حفظ ہے اس کو پھر مراجعہ کرتے رہنا اور اس کو یاد رکھنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المؤقلة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی کرے تو اسے روک سکے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو اونٹ بھاگ جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھنے اور اسے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو رسی سے بندھے ہوئے اونٹ سے تشبیہ دی جس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو. جب تک اس کی نگرانی اور حفاظت رہے اور اس کا دور ہوتا رہے تو وہ یاد رہے گا، جیسا کہ رسیوں سے بندھا ہوا اونٹ بھاگ نہیں سکتا. اور اونٹ سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی کہ اونٹ دوسرے گھریلو جانوروں کی نسبت زیادہ بھاگتا ہے اور اس کے بھاگ نکلنے کے بعد اسے پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اکثر حفاظ کرام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کا دور چھوڑ دیتے ہیں، محنت برباد ہو جاتی ہے، قرآن سینے سے نکل جاتا ہے اور بھولا ہوا قرآن پھر یاد کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک کسی تکمیل قرآن کے فنکشن پر شیخ حمزہ مدنی حفظہ اللہ کو بلایا گیا، تو انہوں نے یہ بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ یہ ایک ورثم ایک بات ہے ہمارے علماء کے ہاں جو حفظ کرواتے ہیں اساتذہ، کہ یہ جو طبقہ ہے کہ جس میں ایک تو طبقہ ہے کہ جو قرآن حفظ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی کا محور وہ قرآن ہوتا ہے اور وہ اس کو سناتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے دینی، اور یا وہ کسی مسجد میں امام ہو جاتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح کا ان کا ایک تھرو آؤٹ ایک رہتا ہے ان کا ساتھ قرآن کے، تو وہ تو حفظ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی باقاعدہ یہ ہمیں سوچ آتی ہے کہ کیا واقعی اس طبقے کو بھی حفظ کروا دیا جائے کہ جو بعد میں بھول جاتا ہے، جن کے نہ گھروں کے ماحول ہیں، نہ جنہوں نے بعد میں کوئی ایسے کریئر بنا لی. اور ایسے کئی بچے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں کہ جن کی ماؤں نے پوری محنت کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ ان کو حفظ کروایا، لیکن کیونکہ گھروں کا ماحول اور جو سکولنگ تھی اور جو سوچ اور نظریات پھر اس سکولنگ کی وجہ سے بنتے ہیں، اور پھر ان کی
اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کا بیرون ملک چلے جانا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں شاذ و نادر، ایک آدھا بچہ کو میری نظر میں ہے کہ جس نے پھر اس کا حفظ جو ہے اس کے والدین نے اس کو یاد کرواتے رہے اور رکھا، لیکن باقاعدہ میجورٹی بچے جو ہیں وہ بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، کچھ ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ گنہگاری ہو تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ویسے قرآن کا فہم اور تدبر اور تعلیم دی جائے اور حفظ نہ کروایا جائے، کہ کیونکہ یہ بھولتے بہت زیادہ ہیں، پھر یہ بچے ان کے ہاں اہتمام نہیں ہوتا پھر اس حفظ کو یاد رکھنے کا۔ قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفسيا من صدور الرجال من النعم۔ قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا یہ کہنا بہت برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے سینسٹیوٹی کتنی ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ بولنا ہے، کون سا نہیں بولنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے۔ تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن نبي صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہد القرآن، قرآن مجید ہمیشہ پڑھتے رہو، فوالذی نفسی بیدہ، بس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تفسیا من الابل، کہ یہ ایک اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے رسی توڑوا کر نکل جانے میں، فی عقلہا، اپنی رسی سے۔ اب یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا، اس میں تھوڑا سا وہ ہے لاپرواہی اور تھوڑا سا اس میں تکبر ہے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے بھول گیا ہے، تو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس کو ایک مجہول صیغے میں ڈالو کہ مجھے بھلا دیا گیا ہے، یعنی اپنا قصور نہ بناؤ اور اپنے آپ کو اتنا لاپرواہ نہ دکھاؤ اور اس بات کے اوپر اتنے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ ہاں مجھے یاد تھا لیکن اب مجھے بھول گیا ہے۔ تو اتنا قرآن کے معاملے میں ہماری زبان، ہماری لینگویج بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے محتاط، کہ ایک نعمت آئی اللہ کی میرے ہاتھ میں اور وہ میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے گرا دی، یہ مت کہو، بلکہ یہ اللہ کی نعمت تھی جس نے آپ کو حفظ کی صلاحیت دی اور قرات کی، تو آپ یہی کہیں کہ کچھ ہوا ہے، مجھے بھلا دیا گیا ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اس کو اپنے ساتھ منسوب نہ کرو۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ ایک حزب، ایک حصہ، چاہے وہ ایک صفحہ کیوں نہ ہو، قرآن حکیم کا معین کرے روزانہ پڑھنے کا۔ اور پھر نصیحت کی نسبت جو ہے شیطان کی طرف بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ وسوسہ سے یا غفلت کا شکار اس کے وسوسے سے میں ہوا ہوں، تو اپنی طرف بہرحال اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان بھول کا شکار نہ ہو۔ باب القراءۃ علی الدابہ، سواری پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی ابو ایاس قال سمعت عبد اللہ بن مغفل قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ وهو یقرأ علی راحلتہ سورۃ الفتح۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی سواری پر سورہ فتح تلاوت کر رہے تھے۔ اور بعض اسلاف نے اس کو کیونکہ ناپسند کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لا کر یہ ہمیں بتایا کہ ہم سواری میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا چاہے آپ اپنی گاڑی میں ہیں، چاہے آپ کسی کشتی میں ہیں، چاہے آپ جہاز میں ہیں، تو قرآن کی تلاوت کا اپنا حصہ آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور اب تو اتنی آسانی ہے کہ آپ اپنا موبائل کھولیں اور اس میں سے اپنا آپ نکالیں ڈیجیٹل مصحف اور اس میں سے آپ پڑھ لیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیاں ہیں اور نیکی کے آسان تر طریقے ہیں. بابو تعلیم صبیان القرآن، بچوں کو قرآن پڑھانے کا باب. اس کے بارے میں کیا ہے؟ سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ نابالغ بچوں کو قرآن مجید پڑھانا مکروہ ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تردید میں یہ عنوان قائم کیا کہ بچوں کو بھی قرآن پڑھایا جا سکتا ہے، پڑھانا چاہیے، البتہ ہر بچے کی صلاحیت فرق ہوتی ہے. بعض بچے 5 سال کی عمر میں ہی اتنے ہوتے ہیں ذہین اور وہ کئی چیزیں سمجھ لیتے ہیں، اور بعض بچے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بچے ہوتے ہیں جن کا کھیل کود میں زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے. تو پھر یہی دیکھنا ہے کہ کس بچے کو آپ کتنا قرآن سکھا سکتے ہیں، کس ایج پر کتنا پڑھا سکتے ہیں. لیکن بہرحال جیسے جیسے وہ بڑے ہوں تو ان کی جو تعلیم اور تعلم ہے قرآن حکیم کا، اس کا اہتمام ان کی ذہنی استعداد کے مطابق چلتے رہنا چاہیے. قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال ان الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو وہ سب محکم ہیں. انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں نے 10 سال کی عمر میں اس وقت محکم صورتیں ساری پڑھ لی ہوئی تھیں. اب یہ ایک تھوڑی سی اس میں آتا ہے اشکال کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے مکہ میں تقریباً 10ویں نبوت میں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 10 سال کے ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے، وفات کے وقت 10 سال کے نہیں تھے، بلکہ وفات کے وقت تو تقریباً 13 یا 14 سال کے تھے. ان کا کہنے کا جو شرح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے 10 سال کی عمر میں یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھ لی ہوئی تھی. میں نے جب میں 10 سال کا تھا تو یہ جو محکم صورتیں ہیں یہ میں نے پڑھ لی ہوئی تھیں. تو یہ سے ثابت ہوا کہ جو بچہ ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور اس کی قرآن کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے اور اس کی ذہنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے. قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما جمعت المحکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له وما المحکم قال المفصل. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے محکم صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یاد کر لی تھیں. میں نے پوچھا محکم صورتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا مفصل کی سب صورتیں محکم ہیں. بہتر ہوتا ہے جتنا آپ بچپن میں بچے کو پڑھائیں گے اتنی ہی اس کو قرآن سے محبت ہوگی، اتنی اس کے دل میں قرآن کی اہمیت ہوگی. اور بچپن میں جو چیز، جو بھی عقیدہ، جو بھی تعلیمات راسخ کر دی جائیں وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہیں، اور جتنا بچپن میں قرآن یاد کیا ہو وہ نہیں بھولتا. اور اس حدیث میں جو محکم انہوں نے فرمایا ہے تو اس سے مراد مفصل کی صورتیں سورہ حجرات سے آخر قرآن تک ہیں یا سورہ قاف سے آخر قرآن تک ہیں. قرآن کے پڑھنے میں انسان جو ہے چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں وہ 3 طرح کے احوال میں سے گزر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے بدن میں بھی نشاط ہو، تازگی ہو، اور اس کے نفس میں بھی نشاط ہو، دل بھی چاہ رہا ہو. آپ تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، تو پھر تو انسان کو چاہیے کہ اس فرصت کا ضرور فائدہ اٹھائے، کیونکہ فرصت جب زائل ہوتی ہے یا چلی جاتی ہے تو پھر وہ وقت جو گزرا ہوا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو ایسا وقت تو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات تر و تازگی ہوتی ہے، نفس میں بھی ہوتی ہے اور جسم میں بھی ہوتی ہے، ہم پھر بھی شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں. دوسرا انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے
جسم میں تو نشاط ہوتی ہے لیکن اس کے نفس میں نہیں ہوتی اور وہ ترک کر دیتا ہے، یعنی پھر اس کو چاہیے کہ وہ واجبات تو پھر بھی ادا کرے، پھر یہ نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے تو نماز پہ بھی دل نہیں کر رہا میرا، تو وہ اٹھے ہی نہیں۔ اور تیسرا حال انسان کے جو جسم کا اور نفس کا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس تو چاہ رہا ہے، دل تو چاہ رہا ہے، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، کسی تھکاوٹ، کسی طرح کی بیماری وغیرہ کی وجہ سے۔ تو ایسے میں پھر انسان کو اعتدال رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ایگزرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بچے بھی اسی طرح کے حالات میں سے گزرتے ہیں، اور ایک معلم کو چاہیے کہ بچے کے حال کو پہچان کر تو اس کو قرآن کی تعلیم دے تاکہ وہ بوریت کا شکار نہ ہو، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اور واعظ و نصیحت کیا کروں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ باب نسیان القرآنی وہل یقول نسیت آیت کذا و کذا، قرآن کریم بھول جانا اور کیا آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا۔ وقولہ تعالی سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ارشادی باری تعالی ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے۔ یعنی ایک جیسے تذکیر ہو جاتی ہے کہ ایک دوبارہ سے ایک چیز یاد آتی ہے، یا کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ذہن سے محو ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس نے یاد کروا دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی جو چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو ہوتی تھیں نزول کے بعد، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نسیان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ختم کر دیا تھا کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اس کی تعلیم دیں اور اس کی تبلیغ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا سورہ قیامہ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کوئی اپنے طور پہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو بھی افیکٹ کر دیتی ہے، ان نوئنگلی وہ کسی دوسرے کو بھی افیکٹ کر دیتی ہے اور اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس بندے کے لیے بھی باعث خیر ہوتی ہے کہ وہ تو اپنی قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی ہو گئی ایک آیت کی، تو یہ خیر اس قرآن پڑھنے والے کے بھی نامہ اعمال میں گئی۔ اور پھر اسی طرح سے کوئی بھی اچھا کام ہوتا دیکھیں یا کوئی اچھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا کرے کوئی، تو پھر اس کو دعا دینی چاہیے یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسیٰ عن ہشام وقال اسقطتہن من سورۃ کذا۔ ہشام کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت کو بھلا دیا تھا۔ تابعہ علی بن مسہر وعبدۃ عن ہشام قال حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی سورۃ باللیل فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی آیۃ کذا وکذا کنت انسیتها من سورۃ کذا وکذا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ رات کے وقت ایک سورت پڑھ رہا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں صورت سے بھلا دی گئی تھی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا یاد ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسے بھول جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ البتہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنا اور پڑھتے رہنا انسان کے اختیار میں ہے، اور اس مراجعے کے بعد بھی آپ کئی دفعہ آپ بھولتے ہیں، اور کئی دفعہ تو آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ ادھر سے تو میں کبھی بھولی ہی نہیں تھی، آج میں ادھر سے کیوں بھول رہی ہوں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ تو لہٰذا جو مراجعہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کانشیسلی انسان اس سے بے اتنائی برتے تو اس کی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ کوشش کے باوجود اگر کوئی بھول جائے تو قابل ملامت نہیں ہے، اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض اوقات نسیان طاری ہوتا تھا۔ شرعی قوانین جاری کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری بھی تھا۔ ہاں، تبلیغی اور تعلیمی امور میں نسیان نہیں ہوتا تھا آپ کو، اور آپ کا نسیان برقرار بھی نہ رہتا تھا، بلکہ دوسرے اوقات میں وہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن مجید کے متعلق جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنا اور اس کی تلاوت میں سستی کرنا جو نسیان کا باعث بنے وہ جائز نہیں ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما لأحدهم یقول نسیت آیت کیت وکیت بل هو نسی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یوں کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیت بھلا دیا گیا ہوں۔ بہرحال ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر جو قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے حفظ کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے بعض روایات میں تو سخت ترین وعید بھی آئی ہے، اور حفاظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلا ناغہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور دہراتے رہیں۔ اس تسلسل سے ان کا ذہن سے قرآن مجید محو نہیں ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔